अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल मुझे चांद चाहिए की एपिसोड 43, जिसको आपके लिए तहरीर किया नन अदर देन आर.एस. रेशम ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं एपिसोड की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं मुझे चांद चाहिए की एपिसोड 43 की तरफ। माजी रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना शुरू हो चुका था। सभी रोज़े तरावी और इबादतों में मशगूल थे। रूही भी बड़ी दिलचस्पी के साथ इन शब रोज़ में मशगूल होकर अपना गम भुलाए बैठी थी। उसे इस बार उम्मीद थी कि इस ईद का चांद उसके आंचल में ढेर खुशियाँ समेट लाएगा, और वो अभी कुछ ऐसा ही। कमर अली शेख 6 माह बाद घर लौट आया था। अपने दिल से सारी कदूरतें मिटाकर वो एक नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ करने आया था। रूही बिना किसी शिकवे या खफगी के महर बालब अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाने लगी। शादी के 5 साल बाद अल्लाह ने उन्हें कशमाला कमर अली शेख अता की, जिसकी पैदाइश पर दादा अली शेख और ताया हारिश अली शेख ने जी भर कर जश्न मनाया। ज़िंदगी की ट्रेन अपने मखसूस अंदाज में रवा दवा थी, मगर उस दिन कमर अली और हारिश अली के दरमियान हुई एजाज अली की वल्दियत पर होती बातों ने रूही के पैरों तले से ज़मीन खींच ली। भाईजान, मेरी दूसरी शादी का राज सबा के साथ ही कब्र में दफन हो गया है। मैं नहीं चाहता बड़े होकर एजाज को उसकी माँ से जुड़ी बातें मालूम हों, इसलिए आप इस राज को यहीं दफन कर दें। एजाज मेरा और सबा का बेटा नहीं, वो आपका और भाभी का बेटा है। मैं ख़ुद को पहले ही रूही का मुजरिम समझता हूँ। मज़ीद अपने बहनोई वसी, रूही का भाई वसी के सामने जवाबदेह नहीं हो सकता, इसलिए आप आज से इस किस्से को यहीं ख़त्म कर दें। उसके तासुरात हनूस बेलचक कुछ सपाट थे, मगर दरवाजे के साथ खड़ी रूही जैसे पत्थर की हो गई थी। वो कमर अली के सामने सरापा सवाल बन गई, जो बिना उससे कुछ छुपाए अपनी ज़िंदगी की इस तल्ख हकीकत से आशना कर गया, मगर इस वादे के साथ कि वो कभी किसी को ये मालूम नहीं होने देगी कि एजाज कशमाला का भाई है। बज़ाहिर तो रूही ने कमर अली को माफ़ कर दिया, मगर अपने अंदर की खुलन को निकालने के लिए उसके दिमाग में सफ़ाकियत और शैतानियत से भरे ख्याल आने लगे। बज़ाहिर सबके सामने वो उससे प्यार से पेश आती, मगर दिन ब दिन वो एजाज अली की ज़िंदगी उस पर तंग करती चली गई। शादी के 10 सालों बाद ही कमर अली के दिल के मर्ज़ में मुब्तला होकर खाली की हकीकी से जा मिला। फिर तो यूँ समझो रूही और समीना में खुली जंग छिड़ गई। एजाज अली को लेकर वो हारिश अली के शहर जाने के बाइस इस बात का भरपूर फ़ायदा उठाती। उसके लगाए हुए घाव नासूर बनकर धीरे धीरे उसे दीमक की तरह चाट कर खोखला करने लगे। इतने बरस एजाज अली ने हारिश अली को हवा तक नहीं लगने दी कि वो किस अज़ियत व कर्ब से गुजर रहा था, मगर वो अपने दिल का हाल अपनी माँ के आगे ज़रूर हल्का करता। जबरान इदरीस जैसे उलझा हुआ बैठा था, वो चैनल पर चैनल सर्च कर रहा था, मगर आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा बसा था, मुस्कान का हसरत भरा लहजा, जो अपने अब्बू से मिलने की बार बार जिद कर रही थी। उसकी निगाहों में जो बेचैनी, दुख, अफसुर्दगी थी, वो जबरान से मख्फी तो नहीं थी, और ख़ुद एजाज अली की कॉल के बाद तो वो जैसे मजबूर हो गया था उसे वापस भेजने के लिए, मगर दिमाग मुसलसल इस बात की नफ़ी कर रहा था। उसने रिमोट से टीवी ऑफ कर दिया। दिल की दुनिया में बहुत हलचल मची थी, सर में भारीपन था। वो कसरमंदी से टांगें सीधी करता हुआ बैठ गया, जो बिस्तर पर नींद दराज था। सर में होता दर्द उसे सोने नहीं दे रहा था। बालों को जूड़े की शक्ल में बांधते दुपट्टा ओढ़ती वो कमरे से चाय बनाने के इरादे से बाहर निकल आई। कप में चाय उंडेल कर वो जैसे ही पलटी, नज़र दरवाजे में खड़े तनवीर पर पड़ी। एक लम्हे को उन दोनों की नज़रें मिली, और फिर ईमान ने नज़रों का जाविया फेर लिया। ज़हे नसीब, आज तो मेरे नसीब जाग गए जो ये हुस्न की देवी इस अदना ग़ुलाम के सामने आ गई, वरना तुमने तो एक ही घर में रहकर भी लका छुपी खेलना शुरू कर दी थी। तनवीर की आमियाना गुफ्तगू सुनकर उसका चेहरा फ़क हो गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं तनवीर भाई? उसको किचन में देखकर उसके हाथों के तोते उड़े थे।
وہ کچن کا کھلا دروازہ دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ اگر رات کے اس پہر جبران اسے تنویر کے ساتھ دیکھ لیتا تو کیا سوچتا؟ یہی سوچ اس کے اوسان خطا کر رہی تھی۔ کچھ خاص نہیں، بس رات کے اس پہر بہت پیاس محسوس ہو رہی تھی تو سوچا تھوڑا مشروب بھی چکھ لیا جائے۔ تنویر کی نظر بار بار اس کے لبوں پر بھٹک رہی تھی جو گلاب کی پنکھڑیوں سے کھلے تھے۔ مسکان کی روح فنا ہونے لگی، حیرت سے اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ وہ کچھ بھی کر کے اس شیطان کے شر سے محفوظ ہونا چاہتی تھی۔ ارے مسکان، بھائی کہہ کر اب تم میری تذلیل کر رہی ہو۔ میں تو تمہارا کچھ اور ہی بننا چاہتا ہوں، پر یہ ظالم سماج۔ وہ خباثت سے مسکراتے ہوئے بولا تو مسکان مزید سہم گئی۔ اس کا دماغ مفلوج ہونے لگا۔ ابھی تو گزشتہ واقعہ اسے اس کی سگی ماں کی نظروں سے گرا گیا تھا، مزید اس پر یہ کیا ستم ہونے والا تھا؟ تنویر بھائی، یہ ہمارا بچپن نہیں ہے جس میں آپ ہمیں اس طرح سے ڈرا لیتے تھے۔ اب میرے راستے میں مت آئیے گا ورنہ میں پھپھو کو شکایت لگاؤں گی آپ کی۔ آہ ظالم، یہ بھائی کا سگا مت لگایا کرو میرے ساتھ۔ اور تم نے ٹھیک کہا، اب یہ بچپن نہیں ہے۔ تم تو انا کی طرح میرا کرش بنتی جا رہی ہو۔ تو میرے پاس ہی کہیں رہ جاؤ یا مجھے اپنے پاس رکھ لو، بہت پاس، سانسوں میں۔ وہ اپنے آپ میں نہیں تھا شاید، وہ دھیرے دھیرے بہک رہا تھا، دہک رہا تھا۔ وہ 2 قدم اور نزدیک ہوا تھا، مدہوش ہی بول رہی تھی۔ مسکان نے خود کو اس شیطان کی شر سے بچانا تھا، چاہے کچھ بھی کر کے۔ وہ خود کو بے مول ہونے سے بچانے کے لیے کوئی سدباب کرنے لگی۔ وہ جبران مسکان کی اس انداز میں پیچھے دیکھنے پر تنویر ایک دم سے بوکھلا گیا۔ اسی بات کا فائدہ اٹھا کر وہ اپنے لرزتے وجود کے ساتھ کچن سے باہر نکل آئی۔ ایسے کیوں بھاگ رہی ہو؟ جبران ادریس کی آواز سن کر اس کے پیروں کو بریک لگی تھی۔ وہ سہم گئی جو اپنے کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ کیا ہوا مسکان، تم ٹھیک ہو؟ گہرے گہرے سانس لیتی وہ جبران کو کچھ ٹھیک نہ لگی۔ وہ اپنا تنفس بحال کرتی ہوئی بوکھلائی تھی۔ اسے تنویر پر غصہ آنے لگا جس کی وجہ سے وہ ایسے بھاگنے پر مجبور ہوئی تھی۔ وہ میرے سر میں درد تھا تو میں چائے پھر مسکان نے نادیدہ پسینہ صاف کیا۔ اس کی آدھی ادھوری باتوں سے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ڈر کر بھاگی تھی، مگر کس سے؟ اس نے قرے اتنا ضروری نہ سمجھا۔ میری بیوی ہو کر تم اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ اس کے مقابل آ کر دبے دبے لہجے میں وہ گویا ہوا جو لال رنگ کے سوٹ میں خود بھی گلاب کا کھلا پھول لگ رہی تھی۔ میں چلتی ہوں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ قصداً اس کی بات کو نظر انداز کر گئی۔ اس کی سوجی اور روئی روئی آنکھوں کی سرخی وہ دیکھ چکا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ وہ ڈھیر سارا روئی ہے، تبھی 2 قدم آگے آ کر اس کے ملائم نازک ہاتھ تھامے تھے، اور اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ پیچھے کرتی اس نے نرمی سے اپنے لب اس پر رکھے تھے۔ اسے نظر اٹھا کر ایک جذب سے اس کی آنکھوں میں دکھا تھا اور دھیمے سے گویا ہوا، تم مجھ سے لاکھ خود کو چھپانے کی کوشش کرو مسکان، میں تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ تمہاری پریشانی کا سبب تو نہیں جانتا، مگر خود پر یقین ہے، ڈھونڈ لوں گا۔ وہ کہتے ہوئے مزید قریب آیا تھا اور مسکان ڈر کر پیچھے کو ہوئی، مگر جبران نے ایک نازک آبگینے کی طرح اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ میں نے سنا تھا محبت لامتناہی سلسلہ ہے جو کسی ایک نقطے پر منجمد نہیں ہوتی، یہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو پھر تمہارے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ مسکان کے لیے اس کا یہ انداز انوکھا سا تھا۔ وہ بوکھلاہٹ میں راہدانی میں دیکھنے لگی۔ پھر تمہیں میری طرح مجھ سے اب تک محبت کیوں نہ ہوئی مسکان اعجاز؟ دھیمے لہجے میں استفسار ہوا تھا۔ وہ سانسوں کی زیر و بم پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے سب کچھ، پھر بھی مجھ سے ایسی چیز کا تقاضا کرتی ہو جو میں تمہیں دے نہیں سکتا۔ جبران ادریس کی انگلیاں اس کی پلکوں کے گرد تھرکنے لگیں جیسے ان سوجی آنکھوں کے لیے کوئی دوا کی ہو۔ بدلے میں تم میری ہی چیزوں کا نقصان کرتی ہو مسکان، بہت بری ہو تم۔ وہ بھونچکی رہ گئی تھی۔ اقدام بہت غیر متوقع تھا۔ وہ شاید ان کمزور لمحوں کو گرفت میں لینے کا خواہاں تھا۔ یہی سوچ کر میں تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتا، مگر مجبور ہوں۔ مدھم سرگوشی میں کوئی کسک سی تھی، قربت تھی۔ جبران، میں مدھم لہجے میں منت کی تھی جسے درمیان میں ہی روک دیا۔
میں کل شام سے اس بارے میں پریشان تھا کہ میں تمہیں کسی بھی صورت واپس بھیجوں گا۔ وہ اس کی سمت دیکھتا ہوا مسکرایا تھا، جو آنکھیں میچے ہوئے تھی، جیسے کسی ممکنہ خطرے سے بچنا چاہتی ہو۔ مگر اب یہ دل بے ایمان ہوا ہے جو تمہیں کسی صورت خود سے دور کرنے کو آمادہ نہیں۔ چہرے کو چھوتے ہوئے لبوں پر تبسم تھا۔ وہ فرار کی ساری راہیں مسدود کیے اسے اپنے مضبوط قلعے میں قید کر گیا۔ وہ لمحے کے ہزارویں حصے میں اس سے دور ہونا چاہتی تھی اور پہلی فرصت میں راہ فرار اختیار کرنا چاہتی تھی۔ جو شعلوں کو ہوا دے رہا تھا، وہ بول رہا تھا بس یہیں تک مسکان کا جواب دے گیا۔ وہ پھٹ پڑی۔ آپ آخر کب تک مجھے یہاں ایسے قید رکھیں گے؟ مجھے ہر صورت میں ابو کے پاس جانا ہے۔ جبران ادریس کو اس کیفیت نے جیسے محسوس کیا تھا۔ وہ بھیگتی پلکوں کو بغور تکنے لگا۔ ان چمکتے موتیوں کو بے مول ہونے سے پہلے اس نے چن لیا تھا۔ صورتحال بس سے باہر ہونے کو تھی۔ نگاہیں جھکی ہوئی تھیں جس پر اس کا لمس ابھی بھی موجود تھا۔ پرتپش نگاہیں اس چہرے پر بدستور پہرا دے رہی تھیں۔ اس انداز میں بات کر کے خاصی اپنی سی لگتی ہو۔ خیر، اپنی میموری سے یہ بات اریز کر دو کہ تم واپس جاؤ گی۔ تم واپس اب ہمارے ولیمے کے بعد ہی جاؤ گی۔ سو میک یور مائنڈ ہنی۔ جبران ادریس نے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ بدحواسی میں ایک دم سے مڑی تو پاؤں مڑنے کی وجہ سے اسی پر آ گری۔ وہ گرنے کے خوف سے اس کا کالر دبوچے کھڑی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ وہ شرمندگی کے باعث جلدی سے اپنا سر ہلا گئی۔ اس نے فرار کا راستہ اختیار کیا، لیکن جب باہر نکلنے سے پہلے ہی اس نے اس کی نازک کلائی تھام لی تو دل حلق میں آ گیا۔ اسے جبران ادریس کی دیوانگی ڈراتی تھی۔ اس کی آنکھیں ہر راز خود ہی عیاں کر دیتی تھیں۔ مگر مجھے کیوں نہیں لگتا؟ اس کے انداز میں بے خودی کے ساتھ شرارت بھی نمایاں تھی۔ پلیز مجھے جانے دیں، اس نے التجائی انداز میں کہا تو مسکراتے ہوئے اس نے باز چھوڑ دیا۔ ماضی۔ آپی، ردا مجھے بہت تنگ کرتی ہے، میں نہیں جاؤں گی اب چاچو کے پورشن میں۔ کیوں چندا، کیا ہو گیا؟ کیا کیا ردا نے میری پری کے ساتھ جو یوں منہ پھلائے بیٹھی ہو؟ آپی، وہ جو امی نے کل مجھے جینس کی پینٹ اور شرٹ دی تھی نا پہننے کو، وہ ردا نے سب کے سامنے میرا بہت مذاق بنایا۔ وہ سب کے سامنے مجھے چڑھانے لگی کہ میں نے اس کی اترنت پہنی ہے۔ 12 سالہ مسکان کی آنکھوں میں نمی سے اتر آئی۔ مسکان، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اسے غلط فہمی ہوئی ہوگی، ورنہ میری چندا کسی کے کپڑے کیوں پہنے گی؟ نہیں آپی، وہ میرا نہیں تھا۔ ردا جب چچی سے لڑ رہی تھی تب انہوں نے خود کہا کہ تم نے ماسی کو دینے کے لیے دیے تھے، تو میں نے سوچا مسکان کے کام آ جائیں گے۔ وہ بات کرتے کرتے رو دی۔ انا کو اس پر ترس آیا تھا۔ ایسا پہلی بار تھا جو مسکان یوں اس کے پاس بیٹھ کر روئی تھی، ورنہ صرف منہ بسوڑتی تھی۔ مسکان، میرا بچہ، یہاں دیکھو، ابو ابھی شہر گئے ہوئے ہیں، وہ جیسے ہی آئیں گے نا، میں اپنی بہن کو ڈھیر سارے کپڑے لا کر دوں گی۔ اب ذرا آئینے کے سامنے جا کر اپنا چہرہ تو دیکھو، پوری چڑیل لگ رہی ہو، سارا کاجل پھیل گیا ہے۔ اس نے اپنی انگلیوں سے مسکان کے آنسو صاف کیے۔ مسکان، اعجاز علی کی عقب سے آتی آواز پر وہ چونکی تھی۔ بیٹا، ذرا باہر جاؤ، دیکھو ٹانگے والے نے سامان ڈیوڑی میں رکھا کہ نہیں۔ جی ابو۔ مسکان کے جاتے ہی اعجاز علی نے لہجے میں سختی سموتے ہوئے غزالہ کو آواز دی۔ غزالہ۔ جی اعجاز۔ جب میں تمہیں ماہانہ معقول پیسے دیتا ہوں تو تمہیں کیا ضرورت پڑتی ہے بھابھی سے کپڑے لینے کی؟ وہ انتہائی طیش کے عالم میں کھڑا استفسار کر رہا تھا، جبکہ غزالہ کچھ لمحوں تک کچھ بھی نہ بول سکی نہیں۔ اعجاز، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کزنز ایک دوسرے کے کپڑے پہن ہی لیتے ہیں، انہوں نے پوری سچائی سے کہا۔ ہاں، ضرور پہنتے ہیں، اگر کوئی خوشی سے دیں، نہ کہ انہیں احساس کمتری میں مبتلا کرنے کے لیے۔ میں تمہیں آخری بار سمجھا رہا ہوں غزالہ، سستے کپڑے خرید لو، پرانے پہنا دو، مگر میری بیٹیوں کو آج کے بعد کسی کی اترن مت پہنانا، اور نہ ہی تم مجھے ان کی طرف سے مزید کوئی گٹھڑی اٹھا کے آتی ہوئی نظر آؤ۔ زندگی رفتہ رفتہ گزرنے لگی۔ وہ سب انتہائی مشکل اور غیر معمولی حد تک چونکا دینے والی ذہنیت کے لوگ تھے۔ تعلق تو وہ بھی اگرچہ کھیتی باڑی سے ہی رکھتے تھے، مگر پھر بھی ایک انجانے احساس تفاخر اور احساس برتری کے زوم میں مبتلا،
انہیں خود سے بے حد حقیر اور کمتر سمجھتے۔ شادی کے بعد کشمالہ گھر پر مکمل ہولڈ رکھنا اپنا اولین فرض سمجھتی۔ اس کی زبان کی تلخی اور کاٹدار لہجہ یہی اس کی اصل پہچان تھی، جو شادی کے کچھ عرصے بعد ہی حیدر علی کے ساتھ آسٹریلیا میں بس گئی۔ اس کے بعد آتی ہے ادریس کی بیوی ریحانہ، جو گھر کے دوسرے حصے میں اپنے بیٹے ادریس اور ردا کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ بھی ہو بہو کشمالہ قمر کا پرتو تھی۔ دونوں کی تمام عادات و اطوار، پہننا، اوڑھنا، بات چیت کا انداز، تقریباً سبھی کچھ ایک جیسا تھا۔ طلحہ اور اس کی بیوی سائمہ شادی کے پہلے سال ہی اپنی 2 جڑواں بیٹیوں ہنا اور چھینا کے ساتھ شہرہ بسے تھے۔ پیچھے رہ جاتی ہیں پھپھو۔ وہ 2 گلی چھوڑ کر ایک بڑے شاندار گھر میں رہائش پذیر تھیں۔ ان کا ایک بیٹا تنویر، جو اوباش لڑکوں کی صحبت میں رہنے کے باعث بگڑا ہوا نوجوان بن گیا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن عائشہ اور مناہل ہو بہو ردا کے نقش قدم پر چل رہی تھیں۔ گھر کے درجن بھر بچے متفقہ رائے سے اعلیٰ ترین تعلیمی سہولیات کے لیے شہر کے نجی اداروں میں پڑھنے جاتے، جس سے فیضیاب صرف وہی لوگ ہو سکتے تھے جو بقول ان کی برادری کے تھے۔ چنانچہ ابو جی نے اپنی جیب کو دیکھتے ہوئے ہم تینوں بہنوں کو سرکاری اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ ردا، عائشہ، مناہل کا برمودا ٹرائنگل، جن سے ہم تینوں بہنیں حتی الامکان کوشش کرتی کہ بچ کر رہیں، ورنہ ہم تینوں ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دی جاتی۔ ان سب میں جو ہمیشہ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا تھا، وہ تھا جبران ادریس، جو ہمیں ہر سرد و گرم ہوا سے بچانے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ واحد ایک ایسا انسان تھا جسے اللہ نے شفاف دل دیا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔